बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अशजाउन नास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे ज़्यादा बहादुर, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इसमें अक़दस की तफसीर में है, सैयदना अनस फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे हसीन, सबसे ज़्यादा सखी और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। एक रात मदीना वाले घबराए, जिधर से आवाज़ आ रही थी सहाबा किराम उस तरफ चले। रास्ता में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें वापस आते हुए मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आवाज़ की तरफ सबसे पहले तशरीफ़ ले गए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू तलहा के घोड़े पर सवार थे, जो बग़ैर ज़ीन के था, और आपके पास तलवार मुबारक थी। और आप फरमा रहे थे, किसी किस्म का खौफ नहीं, किसी किस्म का खौफ नहीं। और आप फरमा रहे थे, इस घोड़े को तेज़ी में समंदर की तरह पाया, हालांकि पहले वो घोड़ा सुस्त रफ्तार था। नाज़रीन किराम, आज का हमारा शुरू है क़याम पाकिस्तान अताए रहमान। आज 14 अगस्त है और इसी मुबारक दिन के हवाले से आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कोई पाकिस्तानी है, जहाँ जहाँ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो आज जश्न आज़ादी जो है मना रहे हैं। आज 75वां यौम आज़ादी है। यकीनन पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला ने एक माह मुक़द्दस में अता किया था, तो ये कुदरत का जो हुस्न इंतज़ाम होता है, ये उसका एक मज़र था कि हमें किस माह मुक़द्दस में जो है ये पाकिस्तान दिया गया। फिर वो रात जिसमें पाकिस्तान अता हुआ, वो रात लैलतुल क़द्र की रात थी। तो ये इत्तफ़ाक़न बाई चांस नहीं हुआ, ये निज़ाम कुदरत का हुस्न इंतज़ाम था। इसमें कोई मैसेज थे। और जब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायदे आज़म को आके अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमाते हैं लंदन के फ़्लैट में, वो तफ़सीलात मेरे स्कॉलर आपको बताएँगे, उसमें भी कोई राज था। फिर पीर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने जो कुछ मैदान अरफ़ात में अपने कश्फ की हालत में देखा, वो भी सारे वाक़यात हमारे सामने हैं। तो सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ और आपकी निगाह करम थी इस ख़ास वतन पर। और ये वतन इसलिए हासिल किया गया था कि यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज होगा, मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ होगा। अलामा जो कायदे आज़म को कहा था कि मैं देख रहा हूँ, गाज़ी इल्मुद्दीन जी की शहादत हो चुकी थी। गाज़ी जो थे रावल अपने हमारे कराची वाले गाज़ी अब्दुल क़य्यूम की शहादत हो चुकी थी। तो अलामा ने कहा था कि मैं देख रहा हूँ रोज़ बरोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक और आपके ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराहियाँ हो रही हैं। हमें एक ख़ित्ता ज़मीन चाहिए जहाँ हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत कर सकें। तो ये क्या हम इसमें कामयाब हुए, हम नाकाम हुए, किस हद तक कामयाब हुए? सच्ची बात यह है कि मैं रात से मेरी तबीयत पे बड़ा बोझ था। लोग जश्न आज़ादी मना रहे थे और मैं सोच रहा था कि हम सारी कौम आज मिल के झूठ बोलेंगे कि आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हालांकि ये आज़ादी किस किस्म की है जिसमें ना हम बिजली की कीमत ख़ुद मुकर्रर कर सकते हैं, ना हम गैस की कीमत ख़ुद मुकर्रर कर सकते हैं, ना हम पेट्रोल की कोई कीमत मुकर्रर कर सकें, ना हम कोई ख़ास जो मुल्क में ओहदे होते हैं उनमें अपनी मर्ज़ी से किसी बंदे को बग़ैर किसी बाहर के आका के कुछ कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में हम आज़ाद कैसे हैं? और फिर उस वतन पाक में जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हमने हासिल किया, वहाँ जो आदमी इस मुल्क को गाली दे, इस मुल्क के नज़रिए को गाली दे, कायदे आज़म को गाली दे, इकबाल के ख़िलाफ़ बात करे और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करे, गालियाँ दे, उस को इतनी इज़्ज़त मिलेगी। अगर वो मर गया तो अदालत के आला मनसब पे बैठने वाले भी वहाँ पे दौड़ते हुए चले जाएंगे और जाके उनकी मौत पे जो है वो आंसू भी बहाएंगे, उनकी शान में जो है वो लंबी लंबी तकरीरें भी फरमाएंगे। ये क्या आज़ाद मुल्क के यही तरीके होते हैं? आज हमें देखना होगा कि जहाँ जिस मुल्क में हासिल किया गया था अल्लाह रसूल के नाम पे, उसमें बाप अपनी बेटियों को ज़िबा कर दे गुर्बत की वजह से, हालात से तंग आके ख़ुद लोग ख़ुदकुशियाँ करने लग जाएं, वहाँ पे इस तरह के हालात हों, वहाँ पे छोटे 8 माह के बच्चे को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। हमारा किसी हुकूमत से किसी
پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حق کی بات جہاں پہ ہوگی وہ اللہ نے توفیق دی، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ آج یہ باتیں ہمیں سوچنی ہوگی کہ وہ جو قائد اعظم اور ہمارے بزرگوں نے، علامہ اقبال نے، چودھری رحمت علی نے اور مشائخ جو عظام تھے بر صغیر کے، آج جنہوں نے سنی کانفرنس 1946 میں کی تھی اپنا، ہاں جی، وہ جو ہے جو تھے محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب، خواجہ قمر صاحب، مولانا عبدالاحمد بدایونی میں نام، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب یہ جو تھے سیال شریف والے، گولڈا شریف، یہ سارے لوگ تو جنہوں نے قربانیاں تحریک پاکستان میں رات دن کام کیا تھا، آج ہم اگر ان کے مزارات پہ جائیں تو ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم نے ان بزرگوں نے جو خدمات کی تھیں، جو انہوں نے وطن ہمیں دیا تھا، اور ان شہداء کو، لاکھوں جوانوں کی، لاکھوں بوڑھوں کی، معصوم بچوں کے جو خون ہے وہ کتنا بہایا گیا تھا، خون اور آگ کی ندیاں عبور کر کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، کتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں ناموس کو قربان کر کے جو تھا یہ وطن حاصل کیا گیا تھا، اس وطن میں کتنی قربانیاں دے کے حاصل کیا گیا۔ آج ان شہداء کو ہم کہیں گے جناب آدھا احسان ہم نے 1971 میں آپ کا اتار دیا تھا اور باقی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پہ۔ یہ خدا کے لیے اس بات کو آج سوچنا چاہیے لوگوں کو۔ ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ صبح سے شام تک ایک جماعت دوسرے کو گالیاں دے رہی، دوسرا تیسرے کو گالیاں دے رہا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کسی کو کوئی عوام کا 0% کوئی نہیں، اس لیے کہ جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں، جنہوں نے وہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی یہاں بڑی کرپشن ہے، یہ جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں بار بار وہ بڑی کرپشن کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں وہ کرپشن نہیں کرتے، ان کو اپنے وطن کی ایک ایک اینٹ سے محبت ہے، اس لیے وہ اس کی ہر اینٹ جو ہے اس کو پکڑ کے اپنے ہاتھوں میں بیچ دینا چاہتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، یہ سوچنا چاہیے ہم نے کیا کھویا، ان 75 سالوں میں کیا پایا۔ دنیا میں ترقی حاصل، ہم سے 1 برس بعد اسرائیل جو تھی ریاست قائم ہوئی تھی، وہ نیچے سے کتنی اوپر چلی گئی اور ہم اوپر سے کتنے نیچے چلے آئے۔ یہ لمحہ فکریہ کون سوچے گا؟ میں اس لیے آج کی نوجوان نسل کو کہوں گا خدا کے لیے سوچو کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ قافلے والوں دیکھ کے چلنا، راہ کٹھن ہے ہوش سنبھلنا، جادہ و منزل پر بیٹھے ہیں، پھر وہی راہزن بھیس بدل کے، وہی آج ادھر ہوتے ہیں کل کو ادھر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کھیل جاری ہے، اور صرف اقتدار کی خاطر۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ چند خاندان جو ہیں وہ اس ملک کو لوٹیں اور وہ جو ہے وہ اپنے محلات بنائیں، ملک سے باہر ملک سے اندر مال و دولت لوٹیں، ان کے بچے جو ہے موج کریں، اور یہاں کے وہ جن کے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی وہ نانے جویں کو ترسیں؟ یہ باتیں ہمیں سوچنے کی ہیں۔ اور سوچو نوجوانوں، سنو اے ساکنان خاک و پستی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ یہ آزادی جو ہے نا، اگر یہ چھن جائے ایک بار، کرنا پڑتا ہے پھر اس کا صدیوں انتظار۔ ہم نے 1000 سال 850 سال حکومت بر صغیر میں کی تھی، پھر ہمیں غلامی کی زندگی میں اختیار کرنی پڑی۔ بڑی محنت سے بزرگوں نے آزاد کروایا تھا، 5-7 سال ہم کچھ آزاد رہے، 10 سال کہہ لیں آزاد رہے، اس کے بعد فکری طور پہ ہر اعتبار سے ہم غلام ہیں۔ آج تو بالکل ہم مکمل طور پہ غلامی کی زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں۔ میں نے تو ایک دوست سے کہا تھا کہ کیا اچھا ہو کہ ہم اس ملک کو دوبارہ فرنگیوں کو ٹھیکے پہ دے دیں، 100 سال کے لیے ہمیں وہاں کا پاسپورٹ بھی مل جائے گا، اور شاید یہ جو ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ جو مہنگائی کے عذاب ہیں، یہ جو لٹیروں کے ہاتھوں ہم لٹ رہے ہیں، شاید اس سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اس ملک کے تمام مسائل کا حل صرف ایک ہے، ایک صاحب اقتدار، دیانتدار، محب وطن، اللہ رسول کا احترام، ان کے احکامات پہ چلنے والا جس دن مل گیا، اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولتیں دی ہوئی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، صرف دیانتدار قیادت اس کو میسر نہیں آ رہی۔ جس دن وہ ہوئی انشاءاللہ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر زمین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ وہ دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یوسف عرفان یہاں پہ ہے آج میرا مہمان، وہ بڑی باتیں ہمیں جو ہے وہ خوشکن باتیں سناتا ہے، بزرگوں کی باتیں بھی سناتے ہیں، لیکن میں اگر قرآن حکیم کی یہ آیت میرے سامنے نہ ہوتی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو پاکستان کا سب سے مایوس آدمی جو ہے وہ نذیر احمد غازی ہوتا۔ ناظرین کرام، اصل لکھمی نے کہا تھا، ہم باغ تمنا میں دن اپنے گزار آئے،
آئی نہ بہار اب تک، شاید نہ بہار آئے۔ میرے مہمان آج کے پہلے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، مارے اقبالیات اور تاریخ پاکستان سے بہت گہرا ان کا مطالعہ ہے۔ میرے دوسرے مہمان نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر سلطان منیر صاحب، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان کا بھی تاریخ پاکستان سے بہت تعلق ہے۔ اور میرے تیسرے مہمان اس خانوادہ سے تعلق ہے جن کا اس ملک بنانے میں بہت مثالی بے مثال کردار تھا، جن کا میری مراد پروفیسر صاحبزادہ محمد امین پیر آف مانکی شریف جو ہیں، یہ خاص آج میرے پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان کے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہوئی تھی اس ملک کے لیے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ان بزرگوں کے مزارات پہ جا کے ہم فاتحہ پڑھیں تو وہ آگے سے تھپڑ ہی رسید کریں گے، وہ کیا کریں گے ہمیں۔ اور میرے چوتھے مہمان عاشق پاکستان پروفیسر یوسف عرفان، جن کی کتاب جو ہے پاکستان کی روحانی اساس بڑی مشہور ہے، یہ بھی ہمیں بڑی جو ہے نا خوشکن باتیں سناتے ہیں، بڑی خوشخبریاں ہمیں دیتے ہیں، اور یوسف سے میرا ہمیشہ اسی بات پہ اختلاف رہتا ہے۔ اللہ کرے اس کی باتیں سچ ہو جائیں، میری باتیں خدا کرے غلط ہو جائیں، کہ میں جس طرح مایوسی کی باتیں یا جو میں کہتا ہوں اس ملک کو کس طرح لوٹا گیا، کس طرح اس ملک کے ساتھ ظلم زیادتیاں پے در پے ہو رہی ہیں، تو کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی عمر بن خطاب کا غلام، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام، کوئی نور الدین زنگی کا غلام یہ مل جائے تو پھر وہ جو بات کہی تھی نا حافظ مظہر الدین نے، وہ لٹی مساجد وہ تباہ خانقاہیں، شب و روز تک رہی ہیں میرے غازیوں کی راہیں، جہاں گردنیں کٹی ہیں، جہاں عصمتیں لٹی ہیں، کسی میر کارواں کو وہ پکارتی ہیں راہیں، سر کفر توڑنا ہے مجھے اے خدا عطا کر، کسی غزنوی کے بازو، کسی غزنوی کی باہیں۔ آج کشمیر کی بیٹیاں پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں، آج کشمیر کا وہ جو مجاہد جس کو جیل میں پھینکا ہوا ہے یاسین کو، وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج فلسطین کی بیٹیاں اور ننھے بچوں کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو، گجرات کے مسلمانوں کو، دیگر شہروں میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس طرف دیکھ رہے ہیں، برما کے مسلمان بھی اس طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم چین کی نیند سو رہے ہیں، اور ہم آپس میں اپنے جو ہے وہ طے کر رہے ہیں، ہمارے جو اختلافات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم رات دن انشاءاللہ ہم اسپیشلسٹ ہو گئے ہیں۔ اب گالیوں میں، گندی زبان میں ماشاءاللہ ہمارے ایوان بالا، ایوان زیریں جو ہے اس میں بھی بڑے بڑے اسپیشلسٹ آ گئے ہیں، ہماری سیاست میں بڑے اسپیشلسٹ ہیں، اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے۔ جی ڈاکٹر طاہر حمید تنولی آپ کی طرف آتا ہوں، قیام پاکستان عطائے رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائی صاحب بہت شکریہ، بہت ہی دلسوزی کے ساتھ اور حالات کے حوالے سے اپنی جو درد ہے وہ آپ نے بیان کیا ہے، اور تاریخ کا ایک پرسپیکٹیو بھی ہمارے سامنے رکھا ہے۔ گائی صاحب جب آپ پاکستان کی تخلیق اور تحریک پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم اس پوری تحریک پہ نگاہ ڈالیں، یہ موومنٹ کس طرح آگے بڑھی اور پاکستان کی منزل تک پہنچی، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہنا کہ پاکستان عطائے رحمان ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی عقیدت کا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ گائی صاحب اگر آپ انسانی عقل کے مطابق جو کورس آف ایونٹس تھا اس کو دیکھیں تو پاکستان کے قیام کا کوئی بھی امکان نہیں تھا۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ جب علامہ اقبال سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران کیمبرج کے اسٹوڈنٹس ملے، اسلم خٹک، چودھری رحمت علی اور یہ سارے لوگ، اور انہوں نے پاکستان اسکیم کی علامہ سے بات کی تو علامہ نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ قائد اعظم سے بات کی، قائد اعظم نے کہا کہ یہ اسٹوڈنٹس کا آئیڈیا یہ فیزیبل نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی حالات جو تھے وہ حالات قطعاً بھی اس طرف کوئی اشارہ نہیں دیتے تھے کہ یہاں ایک الگ ملک بن سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب موومنٹ آگے بڑھی، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد آیا، اور علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کے پیچھے آپ اس چیز کو مت بھولیں کہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر علامہ کی اسپیچز ان کو آپ دیکھیں، قرآن مجید کی توہین پہ، اسلام کی توہین پہ، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت وقار کے والے سے رویوں پہ جو علامہ کا ریئیکشن تھا، وہ ریئیکشن آ کے امبوڈیفائی ہو گیا خطبہ الہ آباد کے اندر۔ اور خطبہ الہ آباد کو غازی صاحب میں اگر بہت مختصر آپ کو اس کا ڈیفینیشن کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ مجھ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس کلمے کا سیاسی معنی کیا ہے تو میں کہوں گا خطبہ الہ آباد۔ واہ، یہ خطبہ الہ آباد کا تعارف ہے۔ یعنی اتنا کمپریہنسو آپ کا پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے جو آپ کی تہذیب کو، آپ کی سیاست کے مزاج کو اور آپ کے مستقبل کے تحفظ کے لائے عمل کو ڈیفائن کر دیتا ہے۔ ایک تبدیلی شروع ہوئی،
حتیٰ کہ بتدریج قائد اعظم بھی اس نقطے پہ آئے جس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے. میں یہاں صرف ایک چیز کوٹ کروں گا جس سے یہ چیز اسٹیبلش ہو کہ یہ مشیت خداوند تھی پاکستان قائم ہو جائے. ٹھیک. غازی صاحب 1945-46 کا الیکشن تھا جس میں مسلم لیگ نے قومی اسمبلی کی تمام سیٹیں اور ہندوستان کی صوبائی اسمبلی کی 99% سیٹیں جیت لیں. ٹھیک. اب چاہیے یہ تھا کہ کانگریس اور برٹش گورنمنٹ مسلم لیگ کے اس مینڈیٹ کو تسلیم کر لیتی، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے. جتنے ہیلے بہانے اختیار کیے گئے غازی صاحب، ان میں ایک کیبنٹ مشن پلان تھا جو 1946 میں آیا. ٹھیک. اس کے بعد اس کے تحت پورے ہندوستان کو 3 زون میں تقسیم کیا گیا. پلان یہ تھا کہ آپ اس پلان کو قبول کر لیں اور 10 سال بعد ان میں سے کوئی بھی زون الگ ہو کے اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک. اب قائد اعظم کے پاس، حالانکہ قائد اعظم نے سارا الیکشن پاکستان کے مطالبے پہ لڑا تھا، ٹھیک. اس تجویز کو قبول کرنے کا مقصد پاکستان کے مطالبے سے پسپائی اختیار کرنا تھا. ٹھیک. لیکن قائد اعظم نے مسلم لیگ جنرل کونسل میں اس کو ڈسکس کیا اور شرط یہ تھی کہ آپ نے یا تو پورا پلان قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور حکومت میں اس پارٹی کو لیا جائے گا جو اس پلان کو قبول کرے گی. اب قائد اعظم کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے انگریز کو کہ آزادی کا عمل ڈیلے ہو. قائد اعظم نے اپنے مطالبے سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے اس پلان کو اختیار کر لیا. ٹھیک. اور مسلم لیگ جنرل کونسل کو کنونس کیا کہ ہمارے پاس 10 سال بعد بھی ایک الگ ملک کے لیے الگ ہونے کا گنجائش موجود ہے. کانگریس نے بھی کر لیا. پہلے تو کانگریس نہیں کر لی تھی. اچھا، جب کانگریس نے کر لیا تو یہاں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا. غازی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ کانگریس کی تاریخ میں سب سے طویل مدت تک صدر رہنے والے ابوالکلام آزاد ہیں. ٹھیک. جو کم و بیش 13 سے 17-18 سال تک صدر رہے. اس سے پہلے وہ ریزائن کر چکے تھے اور انہوں نے کوشش کر کے نہرو کو صدر بنایا تھا. نہرو سے جیسی جب الیکشن ہوا اور جب نہرو صدر بن گیا تو اس کے بعد اس نے پہلی پریس کانفرنس کی، وہاں اس سے پوچھا صحافیوں نے، جناب یہ آپ نے کیبنٹ مشن پلان قبول کیا ہے تو مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان بھی آپ کے سامنے ہے، تو 10 سال بعد کیا مرکز اجازت دے گا کسی زون کو الگ ہونے کی؟ یا نہرو نے ایک عجیب جواب دیا. نہرو نے کہا، جناب یہ سیاست ہے، اس وقت دیکھا جائے گا کون الگ ہوتا ہے کون نہیں الگ ہوتا. ہم جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں اس وقت پوری کرنی ہے، ہم کو پابند ہے. جیسے ہی نہرو نے یہ کہا، اگلے دن قائد اعظم کا بیان آ گیا کہ میں کیبنٹ مشن پلان کو مسترد کرتا ہوں. واہ. یہ ذہن ہے ہندو کا، آپ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. وہاں ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں مسلم لیگ کانگریس کی صدارت چھوڑی. دوسری بات غازی صاحب میں عرض کروں. اچھا، ایک بات اور قائد اعظم نے کہی تھی، انہوں نے کہا کہ پہلے فرنگی ٹھگوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، اب ہم ہندو ٹھگوں کے ہاتھ جو ہے وہ غازی صاحب میں عرض کرتا ہوں، یہ کیبنٹ مشن پلان تھا ہی ابوالکلام آزاد کا برین چائلڈ. اچھا، یہ ابوالکلام آزاد کا پلان تھا کہ مسلمانوں کو گریجولی پاکستان کے مطالبے سے مسلم لیگ کو ہلاک کیا جائے. اچھا اچھا اچھا. آزاد نے کہا میں نے اتنی محنت کر کے یہاں تک لایا تھا. نہرو نے ساری ہماری کمائی ڈبو دی. غازی صاحب، یہ نہرو کا صدر بننا کانگریس کا، اور نہرو کی زبان سے ہندو کی مکاری، چال بازی، مسلم دشمنی اور مسلمانوں کے مستقبل کو تباہ و برباد کرنے کے عزائم کا منکشف ہو جانا، یہ مشیت خداوند کے علاوہ ناممکن تھا. ٹھیک. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قائد اعظم نے بالکل اپنا راستہ بدل لیا. اور پھر قائد اعظم نے فرمایا، اگر آپ مجھے اٹھا کے جب تک بیڑا عرب میں نہیں پھینک دیتے، میں اب مطالبہ پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں لڑوں گا. سمندروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں، ہماری اب منزل صرف پاکستان ہے. تو غازی صاحب، یہ جو ایونٹس کس طرح آگے بڑھ رہے تھے اور کس طرح لوگ کھل رہے تھے، ان کی بدنیتی کس طرح نمایاں ہو رہی تھیں، لوگوں کے سامنے آ رہی تھی، یہ سارے کا سارا ایک ڈیوائن پلان تھا. اگر خدا نہ خواستہ کانگریس کی اور برٹش کی جو سازشیں تھیں اسی طرح چلتی رہتی تو منزل پاکستان کبھی بھی ہمیں نہ ملتی. جی، یہ عطائے پاکستان، بسم اللہ عطائے رحمان ہے. بہت شکریہ غازی صاحب. جس طرح ڈاکٹر تنولی صاحب نے بھی بات کی جہاں تک لا کر، غازی صاحب تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان یہ محبان وطن کی رگے جاں کے لیے خون کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک. اور یہ جو پاکستان کی اصل اساس تحریک ہے، حرکت و حرارت ہے اور طاقت و قوت ہے، اس کا سر چشمہ تو وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے. سبحان اللہ. لیکن بدقسمتی ہے انفارچونیٹلی کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سبق کو بھلا دیا. جو بانیان پاکستان سے ان میں سے ہر کسی کو اگر غازی صاحب اٹھا کر دیکھ لیں، ایک ایک شخصیت کا مطالعہ کریں یا ایک ایک شخصیت کا کردار دیکھیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرے لگے اسلام آباد میں. پاکستان کا مطلب کیا؟ پڑھنے لکھنے کے سوا کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ واہ جمہوریت واہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ سرمایہ داریت ہماری چاہ. یہ غازی صاحب، یہ سب نعرے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، لیکن جو حقیقی نعرہ ہے نا وہ وہی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم تو 5 صدی گزر چکی ہے ہماری، اور ہم نے جو کلمے کا پہلا لفظ ہے لا، اس کو ہی بطور لا امپلیمنٹ نہیں کیا. اگر اس کو ہی امپلیمنٹ کر دے تو ہمارے سب مسائل کا حل اسی میں نکل آئے. ہمارے بانیان پاکستان کے ایک ایک کردار اور ایک ایک شخصیت کا مطالعہ کریں تو ان کا اس لا پر اور اس لا پر اتنا کامل یقین تھا. یہی تو وجہ تھی کہ ان کا سر کسی کے آگے نہیں جھکا اللہ کے سوا، اور یہ یقین کامل تھا. جیسا کہ حضرت اقبال نے بھی فرمایا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. وہ یقین پیدا ہوا تھا تو حضرت قائد اعظم سمیت جتنے بھی ہمارے مشائخ تھے اور جتنے بھی بڑے بڑے نام تھے، چودھری رحمت علی دیکھیں نا گائی صاحب، یہ لمحہ موجود کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم نے لا کو امپلیمنٹ کر دیا ہے پھر کسی سے نہیں ڈرنا، تو پھر ہم پار ہو جائیں گے. تو چودھری رحمت علی نے بھی جو کتاب لکھی تھی وہ رسالہ ایک چھوٹا سا لکھا تھا، نو اور نیور، اب یا کبھی نہیں. وہ بھی اسی کے قائل تھے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی. وہ اسی کو لے کر چلے. وہاں پہ لندن میں بھی انڈیا میں بھی انہوں نے اسی چیز کا پرچار کیا. سردار عبدالرب نشتر دیکھ لے، وہ ڈاکٹر نذیر قریشی صاحب کی صحبت میسر آتی ہے تو پھر ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے پنجتن پاک کے نام سے 5 صوبے بنیں گے اور 5 ستارے ہیں اس پر. اور غازی صاحب جھنڈا جو پاکستان کا عطائے رحمان ہے نا، ہر چیز میں عطا ہے اللہ تعالیٰ کی. جھنڈے کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے اوپر سبز ہلالی پرچم ہے، اس کے اوپر چاند ہے. اگر ہم اس کو چاند کو تشبیہ دیں اس چاند سے جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کا اشارہ ہوا اور وہ 2 لخت ہو گیا تھا. آج ہمارا ملک بھی غازی صاحب 2 لخت ہے، لیکن وہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک اٹھی تھی اور دعا ہوئی تھی تو چاند ایک یکجان ہو گیا تھا. اب ہمیں وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کے تحت اپنے گناہوں اور معصیت جو ہم کر بیٹھے ہیں یہ سب، اس کے بعد اب اپنی جتنی بھی توجہ ہے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرتکز کرنی چاہیے اور ان کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے. اور وہ دعا فرمائے تو کیا ممکن نہیں کہ یہ چاند دوبارہ ہمارا جڑ جائے جو باطنی طور پر ہمارا 2 ٹکڑے ہوا ہے. اور پھر ہمارے سبز ہلالی پرچم پر ستارہ ہے. ستارے کے اندر بھی عطائے رحمان ہے کہ 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصحابی کا نجوم، میرا ہر صحابی نجم ہدایت ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے. اور پھر اسی ستارے کے 5 کونے ہیں جو پنجتن پاک سبحان اللہ علیہ السلام سے وہ متصف ہوتے ہیں. اور ہر کونے کے اوپر، اور یہ جو چودھری رحمت علی نے صوبوں کے نام بتائے تھے، صدیقستان، فاروقستان، یہ دیکھیں نا غازی صاحب وہ لوگ تھے ان کی تان اور تار جڑی ہی وہاں پر ہوئی تھی کہ وہ ہر چیز کو سمجھتے کہ اس میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میں رسول اللہ سے ان کے لینے کے لیے گئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے تو نیچے سبز کپڑا تھا، اوپر سفید تھا. تو میں نے کہا پاکستان بننے کا سارے انتظامات تو وہ جھنڈا اس وقت عطا ہو گیا. اچھا غازی صاحب یہ دیکھیں تاجدار گولڑا پیر میرے شاہ بہت بڑا نام تحریک پاکستان کا، ان کے پاس ایک پادری آیا، اس نے آ کر کہا جی آپ یہ تحریک پاکستان شروع کی ہوئی ہے اور آپ جہاں پر بھی تقریروں کے لیے جاتے ہیں لوگوں میں موٹیویشن پیدا کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی حسینی جذبہ لے کر اٹھو، حسینی جذبہ بیدار کرو اور ہم نے پاکستان بنانا ہے. مجھے میرے ایک سوال کا جواب تو دے، بہت تشنا ہے میرا. تو آپ نے فرمایا جی بتائیں. پادری نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ 7-8 سال ظاہری دور حیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات حسنین کریمین زندہ رہے ان کے ساتھ، اور اس دور میں وحی بھی نازل ہوتی رہی ہے. مجھے بتائیں کہ اگر اتنی عظمت ہوتی حسنین کریمین کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں ارشادات فرمائے اور پھر انہوں نے شہادت گاہ الفت میں قدم بھی رکھا اور بڑی منصب پائے ہیں، تو اگر ان کی اتنی عظمت ہوتی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی آیت کیوں نہ ارشاد فرماتا؟ تو پیر میرے علی شاہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہ صرف پڑھا ہے بلکہ میں ساتھ رکھتا ہوں. نکالا. آپ نے فرمایا آپ دیکھیں وسعت علمی حضرت تاجدار گولڑا کی کہ جس حسینی جذبے کے تحت وہ پاکستان کی تحریک شروع کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں چیلنج ہے کہ جہاں سے دل کرتا ہے پڑھو، میں تمہیں حسنین کریمین کی شان بیان کرتا ہوں. اس نے قرآن کھولا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت تاجدار گولڑا فرمانے لگے کہ بس چپ کر جائے، آپ نے حسنین کریمین کی شان بیان کر دی ہے. لوگ بھی حیران. انہوں نے کہا جی اب یہ دیکھیں بسم اللہ میں سے شان اس طرح نکل دی ہے کہ حضرت امام علی مقام کا جو اسم ہے حسین، اس کے اعداد ہیں 210 اور آپ کی ولادت ہے 4 ہجری، آپ کی شہادت 61 ہجری میں ہے، اور جہاں پہ جائے شہادت ہے کرب و بلا وہ 261 ہجری ہے. امام حسن کے نام کے اعداد ہیں 200 اور ان کی شہادت ہے
جی شہادت آپ کی جو ہے 61 ہجری میں، اور جائے شہادت جو ہے کرب و بلا اس کے اعداد 261 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. امام حسن کے اعداد جو ہے وہ 200 بنتے ہیں، اور ان کی شہادت جو ہے وہ 50 ہجری میں. ان سب کو کیلکولیٹ کرو. اس نے کیلکولیٹ کیا، کہنے لگا جی 786 جواب ہے. آپ نے فرمایا یہ بسم اللہ کے اندر حسنین کریمین کی شان ہی اتنی آپ کی زیادہ طرف آتا ہوں صاحبزاد صاحب. آپ کے بڑوں نے تو بڑا قربانیاں دیں اس معاملے میں جو تھا تحریک پاکستان میں، بنانے والوں میں شریک تھے. جی بالکل. جس طرح یہاں پر گفتگو ہوئی کہ جو تحریک آزادی پاکستان ہے تو ہمیں تو صرف 75 سال دکھتی ہے یا 77-78 سال، لیکن یہ تو اس وقت سے شروع ہوتی ہے کہ جب حضرت داتا علی حجویری اس سرزمین پر آئے اور انہوں نے یہاں پر تبلیغ شروع کی. اور پھر جتنے ہمارے آستانے تھے، مشائخ عظام تھے، آپ یہ دیکھیں کہ جب لیٹ 1930s میں قائد اعظم نے صوبہ سرحد کا دورہ کیا تو وہاں پر ان کی اتنی مخالفت ہوئی کہ انہوں نے دورہ مختصر کیا، وہ واپس آئے. پھر ان کو مولانا عبدالحامد بدایونی نے کہا کہ اگر آپ نے صوبہ سرحد کو پاکستان میں شامل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں پاکستان بنتے دیکھنا ہے تو آپ جائیں اور مانکی شریف میں حضرت پیر امین الحسنات صاحب سے ملیں. پھر انہوں نے خط بھیجا. پھر انہوں نے 500 علماء مشائخ وہاں پر اکٹھے کیے، جس میں جو بڑے بڑے آستانے تھے، علی پور شریف، سیال شریف. اور پھر چونکہ کانگریس کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا کہ جس شخص نے مسلم لیگی سربراہ کو یا مسلم لیگی جھنڈے کو اپنے گھر پر لگایا یا گھر پہ ہوسٹ کیا تو ان لوگوں کو بھی جلایا جائے، اس گھر کو بھی جلایا جائے. پھر پیر آف مانکی شریف نے اپنے مریدین کو اطلاع دی اور انہوں نے کہا کہ آپ سب آئیں، چونکہ قائد اعظم میرے مہمان ہے اور میری مہمان کی کوئی بے عزتی کرے تو یہ مجھے قبول نہیں ہے. تو لاکھوں لوگ قائد اعظم کے استقبال میں آئے اور انہوں نے پورے صوبے کو سجایا دلہن کی طرح. پیر صاحب آپ نے میرے زخموں کے اوپر نمک لگا دیا ہے. نیرنگی یہ سیاست دورہ تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. پھر وہی گھر جلانے والوں کی اولادیں جو ہیں وہ اقتدار میں آ گئیں اور جو بنانے والے تھے وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل جی. تو انہوں نے پھر جب وہ کیا تو اس میں پھر لوگ اکثر دیکھیں کہ جو 1946 کا الیکشن تھا اس میں صوبہ سرحد سے ایک بھی سیٹ مسلم لیگ کو نہیں ملا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ نومبر 1945 سے 1947 تک جولائی کے مہینے میں جو ریفرینڈم ہوا تو 2,80,000 ووٹ پاکستان کے حق میں آئے، پیر صاحب کے حق میں، اور 3,000 ووٹ وہ پاکستان کی مخالفت کے ہیں. اب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ 1 سال پہلے الیکشن ہوا، کوئی سیٹ نہ ملی، پھر 1.5 سال کے عرصے میں پورا صوبہ ہی ادھر آ گیا، مسلم لیگ کی طرف آیا. تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ وجہ پھر جاتی ہے بانی خانقاہ حضرت پیر عبدالوہاب صاحب سے، جنہوں نے وہاں پر اپنے مریدین کی تربیت کی اور انہوں نے قائل کیا. اور جو سب سے پہلے دیکھیں ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ میں ہمیں یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ ہمیں پاکستان کن مشکلات اور کن کی وجہ سے ملا ہے، کنہوں نے بنایا تھا. ہم نے نکال دیا. جو ہمارے صوبہ سرحد میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ ہوئی تھی تو وہ حضرت عبدالغفور سیدو شریف حضرت نے کی تھی. یہ ہمارے تاریخ میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اور اس جنگ میں ان کے جتنے خلفاء تھے ان میں حضرت پیر سید عبدالوہاب صاحب بھی تھے مانکی شریف کے، جو انہوں نے وہ کیا. تو وہ جنگ آزادی صوبہ سرحد پہ اس وقت سے شروع ہوئی تھی. قائد اعظم صاحب نے تو 1930s میں مسلم لیگ کا وہ دیا. ہمارا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، ہمیں تو زیادہ تر اگر ہمارے نوجوان نسل کو پتہ ہوگا تو قائد اعظم تک پہنچ جائیں گے، اور وہ بھی اسی وجہ سے پہنچتے ہیں کہ نوٹ پہ ان کی تصویر ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو یہ قائد اعظم کے بارے میں کوئی نہیں بالکل نہیں وہ کرتے. تو یہ اس کے لیے بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ یہ عطائے رحمان ہے، یہ تمام واقعات اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ذہن اور وہم و گمان سے بالکل دور کی باتیں ہیں کہ یا ایک صوبہ جہاں پر حکومت کانگریس کی، جہاں پر وزیر اعلیٰ کانگریس کا، اور جہاں پر اتنا سخت آرڈر کہ وہ تو مسلمان حکومت تو تھی نہیں، انہوں نے تو اگر لاکھوں لوگوں کو بھی مارتے تو کوئی پوچھنے والا نہ تھا. تو اس حکم کے باوجود اور لوگوں کا جذبہ آپ دیکھیں کہ جس میں ہمارے علماء مشائخ نے جو کردار ادا کیا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ جب بھی کوئی صدا اسلامی ریاست کی لگائے تو آپ نے لبیک کہنا ہے. جی یوسف، میں کوٹ پڑھنے لگا ہوں اور آپ پہچانے کہ کس نے یہ کہا تھا. I am working for Muslims because I want that when I meet Allah hereafter death he would say well done Mr. Jinnah. اللہ آپ کو اجر دے، اور ان دوست احباب کو بھی جنہوں نے مختلف پہلوؤں پہ بڑی اچھی روشنی ڈالی. اللہ قادر مطلق ہے، ٹھیک، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز ہے.
اس کی پالیسی، اس کی ول پریویل کرتی ہے، خواہ وہ کیبنٹ مشن ہو، خواہ وہ 45-46 کا الیکشن ہو، یا اس سے پہلے کانگریس کی 10 سال پہلے وزارتیں ہوں صوبائی۔ ٹھیک، کیبنٹ مشن میں بھی یہ تھا کہ آئی سی فل پاکستان ان 2 زونز، یونائٹڈ پنجاب اور یونائٹڈ بنگال ملنا تھا، جس کے بعد کانگریس نے وڈرا کیا کہ جی ہمیں کیبنٹ مشن قبول نہیں، اور قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر یہ بددیانتی کی جائے گی تو میں راست اقدام، ڈائریکٹ ایکشن کا احتجاج کروں گا۔ دوسری بات کہ پاکستان ایک امت کی امانت ہے، اور اس کا اظہار یہ ہے کہ پورے ہندوستان، یونائٹڈ انڈیا کا ایک بھی صاحب دل گدی، خانقاہ اور پیر یا مشائخ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پاکستان کا مخالف ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب پہلے عالم تھے، پھر اہل دل بنے۔ اہل دل وہ ہیں جو علم کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں اور عمل سے اظہار کرتے ہیں، اور یہ فل قوت تھی جس کا بھی پیر صاحب نے ذکر کیا کہ 1 سال پہلے 1 ووٹ نہیں ہے اور اگلے سال سارے ووٹ انہی کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو متحد کیا تھا پاکستان کے حوالے سے، اور اس میں جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ حضرت قائد اعظم نے جب کیبنٹ یعنی نہرو رپورٹ کے بعد، کمیونل ایوارڈ کے بعد یا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد برطانیہ میں رہنا قبول کیا، ترک سیاست کی، کہ کوئی نہ آرگنائزیشن ہے نہ کچھ ہے تو آگے کیا چلے گا نظام، مسلمان متحد ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت جو خواب دیکھا رویائے صادقہ میں سے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بھی ہندوستان جاؤ، تمہاری وہاں ضرورت ہے، آزادی تمہارا انتظار کر رہی ہے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اب یہ ساتھ ہونا جو ہے 10 سال کے اندر کایا پلٹ جاتی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اب قائد اعظم کی شخصیت کا جو اگر نمایاں ترین پہلو دیکھیے کہ وہ مغرب کے پروردہ تھے، مغربی تہذیب و تمدن میں جوانی ہی میں چلے گئے تھے، شیکسپیئر انہیں ازبر تھا اور پارلیمنٹ کی وہ ایکٹیویٹی دیکھا کرتے تھے، یعنی مغربی نظام کو مکمل طور پہ جاننے والا شخص تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور امت سے وفا نبھا رہے ہیں، مغرب سے نہیں، کہ امت کی روایت کیا ہے اس خطے میں، اور یہاں آ کے جو کام کیا، دن رات کام کیا، اور پھر 40 میں پاکستان کے لیے کام کیا کہ ہمیں علیحدہ آزاد ریاست چاہیے، یہی حضرت قائد علامہ نے فرمایا۔ اب وہ آزاد ریاست ہے کیا؟ آزادی کے 4-5 پہلو ہیں، ہمیں انہیں ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلا پہلو ہے انفرادی آزادی، جو کسی حد تک عمراء کو تو میسر تھی، غریب بیچارہ غریب تر ہو رہا تھا اس دور میں بھی۔ دوسری آزادی ہے اجتماعی آزادی، جو تحریک پاکستان کا سبب بنی کہ سب نے ایک جیسا سوچنا شروع کر دیا، نہ کوئی پنجابی رہا، نہ کوئی بلوچی رہا، نہ کوئی سندھی رہا، نہ کوئی یو پی کا رہا، نہ کوئی بنگالی کا رہا، نہ کوئی گجراتی رہا، نہ کوئی دکنی رہا۔ اب وہ ول جو تھی وہ اللہ کی ول ہے کہ ایک کسی مسلمان کو زخم پہنچے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس جو تھا یہ عطائے ربانی ہے، جس کی عملی شکل پاکستان بنا، مرضی مولا تھی۔ اور وہ تو یعنی شاہ عبداللہ شاہ قریشی جو ہیں پروفیسر صاحب کے دوست اور سرگودا کے نائب یعنی پریزیڈنٹ تھے مسلم لیگ کے، انہوں نے خود حضرت قائد اعظم سے پوچھا کہ ہاؤ کین وی گیٹ پاکستان، وی فائنڈ نو such things to get Pakistan, circumstances. تو انہوں نے کہا پاکستان is the will of God and the will of God must be fulfilled. یعنی حضرت قائد اعظم کو بھی پتا تھا، حضرت علامہ کو بھی پتا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ آزاد ریاست اس خطے کی تقدیر ہے، اور یہاں کے مسلمانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عظیم الہی ذمہ داری آنے والی ہے جس میں یہاں کے لوگوں نے رول ادا کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان بنا ہے تو اس کی ٹکر ہمیشہ کس سے ہوئی ہے۔ اچھا، تیسری بات میں چاہ رہا تھا کہ جب تحریک پاکستان نے جنم لیا تو وہ ایک ریاست کی شکل بنا۔ ریاست بنانا آسان نہیں ہے فکر و عمل سے، تلوار سے تو آپ بنا لیں گے، علاقے فتح کر لیں گے، مگر فکری طور پر علاقے فتح کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، جسے کہا طرح نومی افغانت اندر ضمیر کائنات۔ اب جب ریاست بن گئی، ریاست آپ نے کس سے لی؟ سپر پاور برٹن سے۔ ریاست آپ نے کس سے لی؟ رائزنگ ہندو میجورٹی ڈیموکریٹیکلی، جہاں مسلمان دائمی غلامی میں تھے۔ اب ریاست تو انہوں نے ایسے ہی بنا دی جیسے افغانستان میں سب کچھ چھوڑ گیا، ریاست دے گا، نظام پہ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کا جو اگلا مرحلہ تھا ریاست کے بعد وہ نظام اور انتظام کا ہے، اس میں ہم نے غفلت برتی ہے۔ قائد اعظم نے تو جہاں یہ کہا
کہ اگر انڈین مسلمز پر کوئی ذرہ بھر بھی آنچ پہنچی سرکاری طور پر تو پاکستان جنگ کرنے کا حق رکھتا ہے. کیا یہاں پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کے اثار کو ہم نے یاد کیا کبھی؟ اب یہ دیکھیے کہ نظام کیا ہے. ہم نے امن کی کیا کیا؟ امن کی آشا. اور حضرت قائد اعظم کا فرمان ہے کہ اگر امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار رہو. اب نظام جو تھا ہم نے مغربی نظام ترک کر کے پاکستان بنایا تھا. قائد اعظم کا ویژن اتنا کلیئر تھا کہ انہوں نے آئین جو تھا قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ استوار کرنا تھا. اور دوسری ایک بات سن لو قائد اعظم کی، آپ کی تائید میں پڑھ رہا ہوں. If we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. اب دیکھیے کہ نظام اور انتظام کا جھگڑا ہے. ہم نے ایک سپر پاور کو شکست دی. پاکستان بن جانے کے بعد دیگرگوں حالات کے باوجود وہ سپر پاور جس نے کبھی شکست نہیں کھائی تھی، آئرن کرٹن کہلاتی تھی، ہمارے جلال آباد آ کے بیٹھی ہے. اور اس کے بعد اس سے پوچھو کہ اس کی جگہ کہاں ہے. ماسکو دل میں سمرقند کے جھانکے تو ذرا روح تیمور ہے شورش گہے محشر اب تک. کیا وہ روح بیدار نہیں کی پاکستان نے؟ آج کل اگر مغرب زدہ لوگ مغرب کے خلاف بھی نعرے لگا کے آتے ہیں تو اللہ تو دلوں کے بھیج جانتا ہے. ابھی چھوٹا سا واقعہ تھا جب یہ ریمنڈ ڈیوس آیا پکڑا گیا ہے تو اسی مغرب نے کہا کہ ہم پاکستان کے تمام اثاثے جو ہیں لوگوں کے وہ ضبط کر لیں گے بینکوں میں. ہم ان کے بچوں کی یعنی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم پاکستان کی مایا ناز آرگنائزیشن جو کبھی تھی اور اب بھی اللہ کرے اسی طرح ہی ہو کہ ان کے جو ملٹری اٹیچی ہیں ہم ان کو بھی ٹارگٹ بنائیں گے. کیا وہ یہاں پر بسنے والوں کو اس طرح قابو نہیں کر رہے، قید نہیں کر رہے؟ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس نظام انتظام میں روشنی پھر مغرب سے لینا شروع کر دی ہم نے. پاکستان سپر پاور سے لڑتا ہے کیونکہ سپریم پاور نے بنایا ہے، عطائے ربانی ہے، اور اس سے جو ٹکرایا ہے وہ پاش پاش ہوا ہے. برطانیہ کہاں گیا؟ ہم نے اسے بڑا بنا رکھا ہے. آپ بڑا ماننے سے انکار کر دیں کیا برطانیہ حملہ کرے گا پاکستان پہ؟ پاکستان کی آبادی پنجاب کی آبادی کے برابر تو کل بریٹن رہ گیا. کیا پاکستان کی آج یونائٹڈ ول آ جائے کہ ہم نے سیلف ریلائنس پہ عمل کرنا ہے تو کیا مغرب یہاں پر گولیاں چلائے گا؟ وہ چھوٹا سا رقبہ نہیں فتح کر سکا. کیسے ہم کریں؟ دوسرا یہ ہے سارا کچھ تو وہاں پہ ہے. اب اس میں جو ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری طرف آئے ہو تو ترک عالم اختیار کوئے دوست. اپنی تمنائیں مغرب کی طرف مت کرو، میری طرف کرو. اپنے قدم اس طرف مت پھیرو، میری طرف پھیرو، اور پھر دیکھو کہ میں تمہیں کیسے سنبھالتا ہوں. قائد اعظم کیا تھے؟ اکیلے تھے نا، کوئی نسل تو نہیں تھی، کوئی مال و زر کا انبار نہیں تھا. غیرت ضرور تھی کہ جب وہ فوت ہوئے ہیں تو برطانیہ کے سب سے زیادہ فیس لینے والے وکیل تھے، مالدار ترین لوگوں تھے، شاہانہ انداز میں رہتے تھے. کہ مجھے سب کچھ میسر تھا، میں شہنشاہ زندگی چھوڑ کے یہاں کیوں آیا ہوں؟ تو انہوں نے تو سب کچھ پاکستان کو دیا، اور ہم نے جو پاکستان نے ہمیں دیا ہم نے سارا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دو لخت بھی ہوا پاکستان. اب دو لخت میں بھی دیکھیں کہ روایت جو ہے اسلامی روایت وہ انہوں نے انڈیا کا حصہ بننا قبول نہیں کیا، آج بھی نہیں کیا. کیا مسلم لیگ کی تحریک ناکام ہو گئی اس وجہ سے؟ بالکل نہیں. کیا پاکستان دو لخت ہونے سے ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا. دو ہو جانا بھی ہمارے لیے ایک تمانچہ ہے. یہ جو باقی بچا ہے اس کو بھی کوششیں تو ہماری ہیں کہ اس کو بھی ہم کچھ اور کریں. تو کیا خیال ہے آپ کا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. آپ بہت جلد دیکھیں گے 2, 2.5, 3 سال کے اندر سب کچھ وائنڈ اپ ہو جائے گا. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک کمانڈو پہلوان ہوا کرتا تھا یہاں پر، جب اس کو ریپلیس کیا تو اسی مغرب نے امریکہ نے فرمایا کہ ہم ناراض نہیں اپنے کمانڈو سے، ہم پالیسی چینج، ہم فیس چینج کر رہے ہیں. پالیسی بھی ہماری چلے گی اور نظام بھی ہمارا چلے گا. اس نظام کے یہ تمام پتلیاں ہیں، کوئی کہتی ہے ایبسلیوٹ ناٹ، کوئی کہتا ہے ایبسلیوٹ یس، یہ سب اس کے پتلے ہیں. اور جو حالات بن رہے ہیں ان حالات میں پاکستان کو لوٹ کے 47 پہ جانا پڑے گا. اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے چائنا نے بھارت کی خوب پٹائی کی. بہت.
اور اس کی فوج کی بھی ذلت ہوئی, وہ سپر ریجنل پاور بننا چاہ رہا تھا, اس کو غائب کر دیا. اب اس کے بعد کیا کیا انڈیا کے ورلڈ الائیز جو تھے, انہوں نے کیا کیا؟ کیا روس انڈین ڈیفنس الائی نہیں ہے؟ کیا امریکہ ڈیفنس الائی نہیں ہے؟ کیا اسرائیل ڈیفنس الائی نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ مشرقی یورپ کی ریاستیں جو آزاد ہونا تھیں افغان جہاد کی برکت سے, انہیں بغیر لڑے آزادی دے دی اور سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں پہ توپیں چڑھا دیں. اور وہاں پر آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا کہ پیوٹن جو تھا وہ پورے گورباچوف, اور اس کی بیوی جو تھی رئیسہ گوربی, وہ سائبیریا کی تھی, وہ سارا مسلم میجورٹی ایریا تھا, وہ مرتد فیملی کی تھی رئیسہ گوربی. کیا اس نے پوری دنیا سے بائبل منگا کے ایسٹ یورپ میں نہیں بانٹی؟ جو آرتھوڈاکس یعنی ہیں بازنطینی جو ہیں وہ آرتھوڈاکس ہیں 90. اب وہاں پر ایک ریلیجس زیل ڈیولپ کیا گیا, اور وہاں پر چین کو انگیج کیا گیا. چین کو جب انگیج کیا گیا تو نیپال اور سری لنکا دونوں انڈیا کی گود میں جا پڑے, کیونکہ توجہ ہٹ گئی. پاکستان ڈائریکٹلی الحمدللہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کرسی کتنے انچ دور رہ گئی تو کتنے انچ دور قریب آ گئی. اس پیمائش میں پڑے ہوئے ہیں, اس فہمائش میں پڑے ہوئے ہیں. ریاست بہت بڑی چیز ہوتی ہے, کرسی آنی جانی ہوتی ہے. ریاست کی حفاظت ایمان سے کرو, تلوار سے نہیں ہوتی, گولی بارود سے نہیں ہوتی, نغمے گانے سے نہیں ہوتی, یہ ایمان کی حرارت سے ہوتی ہے, جذبوں اور دیانت سے. اب دوسری تنولی, یہ پاکستان جو تھا یہ آپ کہتے ہوتے ہیں کردار سے بنا تھا, جی بھائی صاحب بالکل, اور جیسے ڈیفیسٹ جو آیا تو اس سے ٹوٹا. بالکل بات سن لی بڑی تفصیل سے یوسف عرفان صاحب کی بھی, کہ پاکستان کردار کی طاقت سے بنا اور کردار کی کمزوری سے ٹوٹا. ٹھیک, یہ تو ہماری تاریخ ہے گائی صاحب. تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں گائی صاحب, ان میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معاشی چیلنج ہے. قاد الفقر یکون کفرن, آپ سے نے بھی ارشاد فرمایا کہ کفر تک لے جاتی ہے انسان کو تنگ دستی اور غربت. اس وقت گائی صاحب جو عام آدمی ہے اس کا ریاست پر سے اعتماد متزلزل ہو رہا ہے. معاشی مسائل کی وجہ سے جرائم کیوں ہوتے ہیں, لوگ کیوں اپنے فرائض ادا نہیں کرتے, اداروں کے اندر عدم استحکام کیوں ہے, سازشی ماحول کیوں ہے. سبب یہ ہے جب کسی کو اس کا حق نہیں ملتا تو پھر بہت کم لوگ گائی صاحب ایسے ہوتے ہیں جو حق نہ ملنے کے باوجود بھی حق پاری کار بن رہے ہیں. لوگ پھر اپنا حق لینے کے لیے باطل طریقوں پہ آ جاتے ہیں. دو سطح پہ اس وقت ہمیں معاشی چیلنجز درپیش ہیں. پہلا ریاستی سطح پہ, جہاں پہ ہماری جو سورینٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کی اکنامک سورینٹی کمپرومائز ہو چکی ہے, آپ کی معاشی خود مختاری موجود نہیں رہی. اس کی وجہ سے ریاستی خود مختاری خطرے سے دوچار ہے. اور دوسرا عام آدمی کی سطح پہ, جہاں عام آدمی اپنے مستقبل سے مایوس ہے. غازی صاحب اس وقت ہمیں دو کام کرنے ہیں اگر ہم نے اس ریاست کو بچانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ لنکڈ ہے ہمارے کریکٹر کے ساتھ. پاکستان بنا تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان بن گیا ہے, یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. نو پاور ان دی ورلڈ کین انڈو پاکستان, لیکن بشرطے کہ ہم پاکستانی ہوں. پاکستانی کہتے کس کو ہیں؟ پاکستان پاک پتن کا نام ہے, پاک سرزمین کا نام ہے, پاک لوگوں کے رہنے والوں کا نام ہے. تو ہمارے اعمال کہاں چلے گئے؟ اسپین ہمارے سامنے ہے, جہاں صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی, پھر کیا شروع ہوا؟ 700 سال تقریباً. وہاں پہ آج مائنورٹیز بھی نہیں ہیں مسلمان, نہیں, عمارتیں بتاتی ہیں یہاں کبھی مسلمان ہوا کرتے تھے. تو ہمیں تاریخ سے سبق لینا ہوگا. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریاست کے ذمہ دار لوگوں کو ایک میثاق معیشت طے کرنا ہوگا. ایسے معاشی اہداف طے کرنے ہوں گے عوامی قیادت کو اور اداراتی قیادت کو مل کے, جو اہداف حکومتوں کے بدلنے سے نہ بدلیں, ان پہ قوم متحد ہو, اور آپ طے کریں کہ اتنے وقت میں آپ نے اپنے ملک کو معاشی طور پہ مستحکم کرنا ہے اور معاشی چنگل سے چھڑانا ہے. آپ تصور کریں آپ کے اوپر بین الاقوامی معاشی بوجھ ہر آنے والے دن دگنا چگنا ہوتا جا رہا ہے. مجھے بتائیں ایک گلی ملے کا دکاندار بھی اس طرح نہیں کرتا جس طرح ملک چلا رہے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. کب ہم سوچیں گے, کب ہمارے جھگڑے ختم ہو گئے؟ بڑی پیاری بات کی یوسف عرفان صاحب نے. ہماری ساری اپروچ یہ ہے کہ کرسی اتنے انچ دور ہے اور اتنے انچ قریب ہے. آپ اس سوچ سے نکلیں, آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں. اچھا, میرا ایک سوال ہے آپ چاروں سے ہی. مجھے دنیا میں پاکستان کے علاوہ کوئی ملک بتائیں جہاں کے رہنے والے جو ہیں اور وہاں پہ جو لوگ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں وہ اس ملک کے نظریے اور اس ملک کو گالی دیں. مادر وطن ہے نا, ہندوستان کا کوئی ہندو دکھائیں وہ ہندوستان کو گالی دے, برٹشر کوئی دکھائیں برٹشر کو گالی دیتا ہو. یہ پاکستان ہے جس کو جو ہے رہنے والے, یہاں سے کھانے والے, اس کو لوٹے والے گالیاں دیتے ہیں. دیکھیں بھائی صاحب, یہ بد نصیبی ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ تو جس شاخ پہ آپ بیٹھے ہیں اس شاخ کو کاٹنے کے مترادف ہے.
اور دوسری جس طرف میں اشارہ کر رہا تھا، بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. تو بھائی صاحب یہ ریاستی سطح پہ اگر آپ نہیں کرتے تو ہر آنے والا دن ہماری نسلوں کے لیے مشکلات لے کے آ رہا ہے. اور دوسرا جو پہلو ہے، عام آدمی کی معاشی حالت کو آپ بحال کریں، ورنہ ادارے ریٹ آف لا اور ریٹ آف سٹیٹ کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. عام آدمی کے معاشی مسائل کو حل کر کے اس کا اعتماد بحال کریں ریاست پر. دیکھیں جب قائد اعظم نے علامہ اقبال سے کہا کہ مجھے آپ سپورٹ دیں، تو قائد اعظم ملنے کے لیے بھی آئے علامہ سے، تو علامہ نے کہا مسٹر جناح میرے پاس آپ کے عہد اور بڑے بڑے یو پی سی پی کے سرمایہ دار جاگیردار نہیں، عام آدمی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں. تو جناح صاحب کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مجھے عام آدمی چاہیے، ہاؤ اٹ از پاسبل. تو علامہ نے فرمایا آپ بریڈ ایشو کو مسلم لیگ کا ایجنڈا بنائیں. پاکستان کا پہلا بجٹ بننے لگا تھا، آپ کو یاد ہوگا، فائنانس منسٹر گئے، انہوں نے کہا جی 1 کروڑ کا ڈیفیسٹ ہے تو ہم ٹیکس لگا دیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ کیا غریبوں کو پاکستان بنانے کی یہ سزا دیجیے پہلی دفعہ کہ ان پہ ٹیکس لگا دیا جائے. یہ جو عمراء ہیں ان کو بلائیں. چند نوابوں کو بلایا گیا اور ان سے کہا کہ بھائی صاحب یہ ڈیفیسٹ آپ پورا کر. بھائی صاحب یہ جو ذمہ داری ہے نا، یہ 2 طبقات پہ آ رہی ہے، ریاستی اداروں، ریاست کے ذمہ داروں پہ اور اس ریاست کے مخیر اخواب پہ، کیونکہ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. ٹھیک، ہمیں اس ملک کے تو مستقبل نہ کی فکر بچے. کرنی ہے. ہمارے پاس جہاز ہے، ہم بیٹھیں گے، ہم جا کے لندن بیٹھ جائیں گے، ہم امریکہ بیٹھ جائیں گے، پیرس فرانس میں بیٹھ جائیں گے. جہاں بے ابتدا بے انتہا. اچھا جی پیر صاحب، میر جعفر بات یہ ہے کہ صادق کو کچھ یہاں نہیں میں ملتا. فیل کرتا ہوں مثلاً دیکھیں نا، ہم IMF کے غلام بن چکے ہیں. جو ہم اس سے پیسہ لیتے ہیں وہ اس کے سود کے مد میں چلا جاتا ہے، ہمیں تو پیسے ملتے ہی نہیں. پھر وہ ساتھ اپنے بندے بھی بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو اسٹیٹ بینک کا گورنر لگاؤ، اس کو فلاں جگہ لگاؤ، فلاں جگہ لگاؤ، ان کو بھاری تنخواہیں دو. دیانتدار کوئی آدمی نکل آئے. ہمارے یہاں کوئی بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں ڈیم بناؤں گا، پیسے دو. وہ پیسے کدھر جاتے ہیں؟ سارے کھا پی کے پارے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جی لوگوں کو پکڑو، فلاں کرو. یہ جو بڑی بددیانتیاں ہوئی ہیں، پیسے ہم لیتے ہیں. ہم نے باہر سے جو ہے اربوں ڈالر ہمیں ملا، پاؤنڈ ملے، وہ پاؤنڈ ہم نے ادھر ہی کہاں گئے کسی کو پتہ نہیں. کوئی اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا. ایک دیانتدار آدمی کوئی اللہ تعالیٰ عطا کر دے لوگوں کو، جس پہ اعتماد ہو جائے قائد اعظم کی طرح. وہ کہے بھی سب سے پہلے ہم نے قرضے اتارنے. پاکستانی ایسے ایسے لوگ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے اچھا اس ملک کو آزاد کرانا ہے، ہم ابھی دیتے ہیں پیسے، یہ لیں، اس کے منہ پہ ماریں پیسے، ہم آزاد ہو جائیں. لیکن سارے کوئی دیانتدار بندہ ہی نہیں. اس ملک میں کوئی نظر ہی نہیں آتا دیانتدار. جس کا پھولو اس کے اندر سے وہ ایک، آپ کو نہیں پتہ نہیں دیکھا ہو، ہمارے گاؤں میں میں نے بچپن میں دیکھا تھا، وہ ایک غریب لوگ نا بال بناتے تھے اور وہ لکڑیوں سے کھیلتے، اس کو کھدو کہتے تھے. وہ یہ جو پرانی ہوتی ہے نا کپڑے، ان کا بنایا جاتا تھا. پہلے ایک کپڑا، پھر اوپر دوسرا سیتے جاتے تھے، اس کو کھدو کہتے تھے. تو وہ جب اس کو کھدو اوپر سے پھٹتا تھا، نیچے سے پھر پھٹا ہوا کپڑا، پھر نیچے سے پھٹا ہوا کپڑا، جب اندر تک پہنچتے تھے سارے پھٹے ہوئے کپڑے تھے. تو یہاں یہ تو کھدو ہی ہے ہمارے، تو کہتے ہی کھدو ہیں سارے. بالکل جی، آپ نے صحیح کہا. اصل میں جب ہمارے سامنے مسئلہ آتا ہے، ہمارا جو نظام بنا ہے تو یہ 5 سال کا ہے. آپ 5 سال اس ملک میں خون بہائیں، 5 سال آپ اس ملک کو بیچیں، 5 سال بعد آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ آپ نے 5 سال جو پالیسیز بنائی ہیں آپ نے کیا کیا، آپ نے کس کو راحت دی، آپ نے کس کو کوئی امن دیا، آپ نے اس ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس میں آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. مسئلے کا جو سب سے بڑی وجہ ہے، ایک تو ہمیں انگریزوں نے ایک ایسا، چونکہ ہماری جو سب سے بڑی بدقسمتی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے مشاہیر تھے، اکابرین تھے، پاکستان کے بننے کے بعد وہ بالکل ان کو موقع ہی نہ ملا کہ وہ اس سسٹم کو ٹھیک کر سکے. اور بعد کے جو لوگ آئے تو وہ وہی تھے کہ جن کو صرف اپنے کرسی کی خاطر بس انہوں نے اپنے صرف ٹینیور پورا کرنا تھا. جس طرح حضرت نے بات کی، سب سے بڑی جو امپورٹنٹ وہ ابھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان دوبارہ ترقی اور سالمیت کی راہ پر جائے تو ہمیں اس کو دوبارہ سے بنانا ہوگا. اور ونس فار آل ہر مسئلہ جو ہمارے نظام کے اندر جو لوپ ہولز ہیں اس کو بند کرنا ہوگا کہ اگر کوئی جج ہے تو وہ بھی اکاؤنٹیبل ہو، اگر کوئی ریاستی ادارہ کوئی اور ہے اس کو بھی اکاؤنٹیبل کریں، اور ہم پولیٹیشنز کو بھی اکاؤنٹیبل کریں. دیکھیں جی، ہمارا عوام جو کہ 25 کروڑ آبادی ہے ہماری، ان کے ساتھ کیا اختیار ہے؟ ان کو تو اپنی ووٹ کی قیمت کا بھی نہیں پتہ.
وہ تو چند روپے پر ووٹ بیچنے کے لیے تیار ہے. ہماری یہ حالت آ گئی ہے. کیا کریں؟ بالکل جی. اور یہاں پر جو ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک تو آج کا جو نوجوان ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان ہم نے کیوں بنایا. ہم تو لگ گئے کاروبار کے پیچھے, ہم تو لگ گئے پیسے کمانے کے پیچھے. آج پوری دیکھیں, جب سیریا میں بم گرتا ہے نا تو پہلی وہ اللہ کو پکارتے ہیں, دوسرا وہ پاکستان کو پکارتے ہیں. کشمیر میں جب بم گرتا ہے تو پہلے وہ اللہ کو پکارتے ہیں, دوسرا وہ پاکستان کو پکارتے ہیں. یہ ملک تو بنا ہے تو یہ تو مسلمانوں کی قیادت کے لیے بنا ہے. یہ تو صرف یہ نہیں کہ انہوں نے پاک و ہند میں صرف ایک چنک کو بل الگ کر دیا کہ بس جی آپ کے لیے ملک بنا دیا ہے, آپ تجارت کریں, آپ کاروبار بڑھائیں. اس نے تو اس کا جو الٹیمیٹ گول تھا وہ یہی تھا کہ مظلوموں کا دفاع کر سکے اور ظالم کے خلاف ہر دور میں لڑے. کیا جی سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اور شاعری ہے ویسے, امامت کا کام لیا جا رہا ہے, لیا جائے گا. پاکستان کا مستقبل اتنا روشن ہے جو ہمارے تصور سے زیادہ ہے. من لا یحتسب. اب یہ کہ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ پاکستان حصار اسلام ہے. دوسری بات, قائد اعظم کا پاکستان کیا تھا پہلے وہ سمجھا جائے اور موجودہ حالات کو. قائد اعظم نے جہاں آزادی فکر و عمل کی دی, ریاست بنائی, اس کے بعد معاشی آزادی کا پہلے بندوبست کیا. اسٹیٹ بینک دنیا کا واحد ملک ہے جو پاکستان کو میسر ہے. یورپ, روس, امریکہ, برطانیہ کا کوئی اسٹیٹ بینک نہیں ہے. اور اس میں کہا گیا کہ ہم پنجے معیشت سے وہ سے نجات کے لیے ہم اسٹیٹ بینک بنا رہے ہیں. اس کے لیے رہنما اصول دیے گئے. دوسرا, کشمیر شاہ رگ ہے پاکستان کی اور اس کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا. جنرل گریسی نے منع کر دیا, انہوں نے کہا جہاد ہوگا. اب دوسری بات, جہاد کا نام لے رہے ہو نا, ہم تمہیں بھی شام یہ فیزز آتے رہتے ہیں, تمہاری جرت کیسے, یہ فیزز آتے رہتے ہیں. بہت شکریہ, آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ڈاکٹر تنولی آپ کا, سلطان منیر. ناظرین کرام, بک آف دی ڈے جی, پاکستان کا مطلب کیا, ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی. یہ رکن ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی, کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں. بڑا درویش آدمی, اہل دل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یوسف کی کتاب جو ہے نا, پاکستان کی روحانی اساس کے بعد یہ کتاب ہے, پاکستان کا مطلب کیا. اگر یہ کوئی پڑھ لیں ہمارے نوجوان, میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے فوج میں بھی بطور کورس کے لگا دینی چاہیے, اسکولوں کالجوں میں بھی پڑھیں اس کتاب کو, پتہ چلے کہ پاکستان کس لیے بنا تھا, پاکستان کا مطلب کیا تھا. اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت, لامحدود فضائل نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی پاکستان کو ایک کوئی دیانتدار, سیدنا عمر فاروق کا غلام, صلاح الدین ایوبی, سلطان غزنوی کا کوئی غلام عطا فرما دے, کوئی طارق بن زیاد کا. تو اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مل کے ہم زوردار نعرہ لگائیں گے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم دائما ابدا على حبيبك